पागल आंखों वाली लड़की, इतने महंगे ख्वाब ना देखो, थक जाओगी। कांच से नाजुक ख्वाब तुम्हारे, टूट गए तो पछताओगी। सोच का सारा उजला कुंदन सबकी राख में घुल जाए, पक्के पक्के रिश्तों की शबनम का रेशम खुल जाएगा। तुम क्या जानो ख्वाब सफ़र की धूप के देशे, ख्वाब अधूरी रात का दोज़ख, ख्वाब ख्यालों का पछतावा, ख्वाबों का हासिल तन्हाई। तुम क्या जानो महंगे ख्वाब खरीदना हो तो आंखें बेचनी पड़ती हैं या रिश्ते भूलने पड़ते हैं। अंदेशों की रेत न फेंको, प्यास की ओट शराब न झांको, इतने महंगे ख्वाब न देखो, थक जाओगी। सुबह सादिक का वक्त था और दूर किसी मस्जिद में मोहसिन इंतहाई पुर सहर अंदाज में अजान दे रहा था। तमकीन अभी अभी गहरी नींद से जागी थी। इस वक्त फिज़ा में गूंजते अजान के मुक़द्दस अल्फाज उसकी रूह को एक अजीब सा सुकून बख्श रहे थे और वो खामोश लेटी इंतहाई से दिलचस्पी के साथ उन्हें सुन रही थी। सुबह सादिक, मस्जिदों में गूंजते अजान के मुक़द्दस कलामात सुबह के वक्त को कितना सुहाना और पुरकैफ बना देते हैं। आज से पहले उसे इस बात का एहसास नहीं था और शायद यही वजह थी कि आज से वो कभी इतनी जल्दी बेदार भी नहीं हुई थी। मगर आज सिचुएशन कुछ और थी। अभी तकरीबन 1.5 घंटे पहले उसकी आंख लगी थी, लेकिन अभी अभी वो फिर से बेदार हो गई थी। तभी तो अजान के पुरसहर कलामात सुनने का आज़ाद समेट पाई थी। रात भर से जागती सुरख आंखों में अजीब सी जलन का एहसास हो रहा था। सर अलग भारी भारी हो रहा था। तब थोड़ी सी हिम्मत करके वो अपने बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ठंडे यख पानी से वज़ू करने के बाद चाय नमाज पर आ खड़ी हुई तो एक अजीब सा सुकून उसकी रूह में उतर गया। नमाज और कुरान पाक की तलावत से फारिग होने के बाद वो रुखसाना बेगम के कमरे की तरफ आई तो उसका दिल मामूल से कहीं तेज़ धड़क रहा था। सईद साहब मॉर्निंग वॉक के लिए कमरे से बाहर निकल चुके थे, जबकि रुखसाना बेगम धीमी आवाज़ में कुरान पाक की तलावत कर रही थी। तब वो खामोशी से चलती हुई उनके करीब जा बैठी। खूबसूरत चेहरे पर नूर के हाले बिखर रहे थे, ताहम उन्हें जैसे ही तमकीन के वजूद का एहसास हुआ, उन्होंने कुरान पाक से निगाह हटाकर फ़कत एक नज़र उसके बेकरार चेहरे पर डाली। फिर अगले कुछ ही लम्हों में कुरान पाक लपेटकर ऊपर अलमारी में रखते हुए वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। क्या बात है निम्मी बेटे, आज आप सुबह ही सुबह मेरे कमरे में? दाएं हाथ से उसके बिखरे बालों को शफ़क़त से समेटते हुए उन्होंने पूछा था। उनके पुरनूर चेहरे को तकते हुए वो सरगोशाना लहजे में बिला उम्मीद बोली, बड़ी माँ, ये अरीज अहमद कौन है और आपका उससे क्या रिश्ता है? उसका अंदाज ऐसा था गोया वो उनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानती हो। सुरख मुतरीम आंखों में जहाँ हद दर्जा इज़्तिराब था, वहीं सवालिया लहजे में एक अजीब सा ज़िद्दीपन भी झलक रहा था। तभी शौक से रुखसाना बेगम उसकी तरफ से निगाह फेर गईं। तुम कैसे जानती हो अरीज को? इंतहाई कमज़ोर लहजे में उन्होंने पूछा था। जब वो धीमे लहजे में आहिस्तगी से बोली, मैंने कल आपके और मामा के मुबैन होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली है। बड़ी माँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि अरीज अहमद से आपका क्या रिश्ता है, प्लीज़। अब के उसके लहजे में कतियत थी, तभी वो उससे कुछ न छुपा सकी और निगाहें झुकाकर धीमे लहजे में बोली, अरीज मेरा बेटा है तमकीन, मेरे जिगर का टुकड़ा। जब उसके पापा का इंतकाल हुआ तब वो बामुश्किल 5-6 साल का था। मैं उस बदनसीब को अपने कलेजे से लगाकर पालना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन ने मेरी एक नहीं चलने दी और मेरी आइंदा ज़िंदगी में पेश आने वाली मुसीबतों के खौफ से मेरे लाख एहतजाज के बावजूद उन्होंने मुझे तुम्हारे बड़े पापा से दूसरी शादी करने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारे बड़े पापा मेरे वालिद के अजीज़ दोस्त के होनहार बेटे थे। उन्होंने किसी तकरीब में मुझे देखा और पसंद कर लिया। यूं जब तुम्हारे दादाजी मेरा हाथ मांगने मेरे वालिद के पास आए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर इसके बावजूद मेरे इसरार पर उन्होंने तुम्हारे दादा और बड़े पापा के सामने मेरी ज़िंदगी की सारी हकीकत खोल के रख दी। जब तुम्हारे बड़े पापा ने हंदा पेशानी से कबूल कर लिया और इस शर्त पर कि उनसे शादी के बाद मैं अपने पहले बच्चे से कोई राब्ता नहीं रखूँगी, उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मैं बहुत रोई थी निम्मी, बहुत मचली थी, मगर मेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे अरीज को फूलों की मानंद पालने का वादा करके मुझे सईद साहब की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया। यूँ सईद साहब मुझे मेरे बच्चे की तरफ से गाफिल करने के लिए शादी के फ़क्त 2-3 माह के बाद ही
برطانیہ لے آئے، اور وہاں جا کر میں پہلے سے زیادہ لاچار ہو کر رہ گئی بیٹے۔ رات میں آسمان پر جگمگاتے تاروں اور دن میں چلتی ہنک ہواؤں کے ذریعے میں نے کروڑوں پیغام اپنے بیٹے کی لمبی عمر اور ڈھیروں خوشیوں کی لاکھوں دعائیں اپنے وطن بھیجیں، جہاں میرے والدین میرے بیٹے کو پھولوں کی طرح پروان چڑھا رہے تھے۔ مگر میں زندگی کی بے رحمیوں سے قطعی بے خبر تھی۔ مجھے گمان ہی نہ ہو سکا کہ میرے والدین میری وفات کے بعد میرے بھائی اور بھابھیاں میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ جو نازوں میں پلا تھا، مرادوں سے پیدا ہوا تھا، اس کے ساتھ میرے اپنے کیا کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں جان پائی نمی، کچھ نہیں جان پائی میں۔ رخسانہ بیگم کی آواز کپکپا رہی تھی، مگر ان کے لب خاموش نہیں ہوئے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ پھر بولی، سوچا تھا کہ زندگی میں جب بھی پاکستان آنا ہوا، اس کی بدلتی راتوں اور حسین موسموں سے اپنے بیٹے کی زندگی کے ایک ایک دن کا حساب لوں گی، مگر افسوس، صد افسوس نمی، کہ جب مجھے پاکستان کی سرزمین دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، تب میرا عریج اس وطن کو چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا، بہت دور۔ میں نے بہت کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، مگر وہ نہ ملا۔ بھیا وغیرہ بھی تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہاں سے دبئی شفٹ ہو گئے، اور یوں میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے عریج کو کھو دیا نمی۔ رخسانہ بیگم کی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر آئی تھیں جب وہ تمکین رضا کے کاندھے سے لگ کر سسک پڑی۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بکھر رہی ہوں بیٹے، تنہائیوں اور رسیتوں کی تاریک قبر میں اتر رہی ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مچل رہی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں نمی، کہاں ڈھونڈوں اسے، جانے کہاں کھو گیا ہے وہ۔ میں یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے سے پہلے اسے فقط ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں بیٹے، اسے اپنے سینے سے لگا کر جی بھر کے آنسو بہانا چاہتی ہوں، مگر کہاں تلاش کروں اسے، کہ اس نے تو اپنا کوئی نام و نشان ہی نہیں چھوڑا۔ رخسانہ بیگم کے لہجے میں گہرا درد تھا اور ان کے ہاتھ کپکپا رہے تھے جب تمکین نے تیزی سے ان کے سرد پڑتے ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لے لیے، اور عین اسی پل کمرے کی دہلیز کے باہر کھڑے نڈھال سے اشر احمد پہ گویا ایک اور بجلی گر پڑی۔ وہ سادہ اور پرشفیق عورت کہ جنہیں وہ محض اپنی کل کائنات سمجھتا تھا، وہ اس کے علاوہ کسی اور کی ماما بھی ہو سکتی ہیں، یہ تصور بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ محبت کی تقسیم اس کی جذباتی فطرت کے لیے ایک نہایت تکلیف دہ عذاب سے کم ہرگز نہ تھی۔ وہ جس سے بھی اٹیچ تھا، اس کی محبت، اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف اپنا حق سمجھتا تھا، ایک ایسی جائیداد کی مانند کہ جسے کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا اس کی موت کے مترادف تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ تمکین کو عریج احمد کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا تھا، بلکہ انتہائی جذباتی قدم اٹھاتے ہوئے اسے خود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ بھی کسی قیامت سے کم ہرگز نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے یہ کیا کیا، اور اب زندگی ایک مرتبہ پھر اس سے ایسا ہی ایک اور امتحان لینے جا رہی تھی، اور وہ درد کی شدت سے نڈھال بکھر رہا تھا۔ یہ انکشاف اس کے لیے اتنا حیران کن اور تکلیف دہ تھا کہ پوری رات وہ ٹوٹنے، بکھرنے اور تڑپنے کے بعد بلاخر تیز بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ کمزوری تو پہلے ہی بہت تھی، اب اتنے تیز بخار کی شدت نے اسے بالکل ہی لاچار بنا کر رکھ دیا۔ حسن ملاج کے مکین جو اب تک اس سے شدید خفا تھے، اب یوں اچانک ہی اسے خطرے میں پا کر جیسے تڑپ اٹھے تھے۔ رخسانہ بیگم، آسیہ بیگم، سعید صاحب، فاروق صاحب، رضا صاحب، عاشر اور خود تمکین کے لب اس کی سلامتی اور صحت مندی کی دعائیں مانگتے نہ تھک رہے تھے۔ لاکھ وہ خطا دار تھا، مگر تھا تو ان کا عزیز، ان کی زندگی کا ایک حصہ، لہٰذا وہ کیسے اس کے لیے پریشان نہ ہوتے۔ اور شاید یہ ان کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ بخار اشر کے دماغ پر نہیں چڑھا، اور اگلے 2-3 روز میں اس کی شدت کس قدر کم ہو گئی۔ تمکین اس روز اس سے ملنے کے لیے ہسپتال آئی تو وہ سکون سے گہری نیند سو رہا تھا۔ تبھی اس نے اشر کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور کچھ دیر خاموش نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ آہستگی سے اٹھ کے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے طویل راہداری قدرے سنسان پڑی تھی، بالکل اس کے دیوانے دل کی مانند کو اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہر وقت بہتے آنسوؤں پر بھی اسے کڑے بند باندھ ڈالے تھے، مگر پھر بھی وہ مضطرب تھی۔ اشر کے بغیر جیسے زندگی میں کوئی چارم نہیں رہا تھا، وجہ ہوا کچھ بھی رہی ہو، مگر اس کے لیے اشر کو کھو دینا ہرگز کسی تکلیف سے کم نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی وہ ایسی ہی تکلیف میں بے حال تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے آتے
ایک خوبرو سے نوجوان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ارے تمکین جی آپ! وہ جو کوئی بھی تھا اسے پہچان کر ٹھٹک گیا تھا، جبکہ تمکین اب بھی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ازمیر، عریشہ، تم لوگ یہاں اتنی رات کے تک کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں پریشان نگاہوں سے برآمدے کی طرف دیکھ رہے تھے جب صالحہ بھابی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب چلی آئیں۔ ازمیر نے صالحہ بھابی کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ اگر اس وقت فرزانہ بیگم یا مہاب شاہ چلی آتی تو ان دونوں کے لیے بہت برا ہوتا۔ تبھی وہ سکون سے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے مسکرا کے بولا، کچھ نہیں بھابی، کل مجھے انگلینڈ کے لیے فلائی کر جانا ہے، تو جانے سے پہلے یوں ہی کچھ وقت عریشہ کے ساتھ گزارنا چاہ رہا تھا۔ میری بہت اچھی دوست ہے نا؟ اوکے، لیکن رات بہت ہو گئی ہے، اب تم لوگ اٹھو یہاں سے، وگرنہ ابھی ماما یا کسی اور کی آنکھ کھل گئی تو خواہ مخواہ ہزار باتیں بن جائیں گی۔ اسمیر کے لہجے پر وہ ایک بھرپور نگاہ عریشہ کی گود میں بکھری چیزوں پہ ڈالتے ہوئے تیز لہجے میں بولی تو پریشان سی عریشہ خان فوراً اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے عریشہ، اپنا خیال رکھنا اور خوش رہو۔ مسرور سے اسمیر شاہ نے بھی فوراً ہی کھڑے ہو کر بہت اپنائیت سے اسے کہا تھا۔ جب وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صالحہ بھابی کے ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف چلے آئی۔ ٹھہرو عریشہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی جب صالحہ بھابی کی تیز آواز نے اس کے ہاتھ وہیں روک دیے۔ آئیے پلیز بیٹھیے۔ دل میں ادھم مچاتی دھڑکنوں پر بامشکل قابو پاتے اس نے انتہائی مدھم لہجے میں کہا اور دروازے کی ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ کہیے بھابی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ انہیں کافی دیر تک خاموش پا کر بلاہر عریشہ نے ہی لب کھولے تھے جب وہ کھوجتی نگاہوں سے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، ماما بہت جلد تمہاری اور اذان کی شادی ارینج کرنا چاہتی ہیں عریشہ، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ واٹ؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بھابی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دل جہاں یکبارگی ہی زور سے دھڑکا تھا وہیں ہاتھ پاؤں بھی کپ کپا اٹھے تھے۔ تب بامشکل اپنا بھرم رکھتی ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ارے میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ تم اس طرح گھبرا جاؤ، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عنقریب تو اذان احمد شاہ کی زندگی کا حصہ بننے والی ہو، سو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دو، کیونکہ دوسروں کے نصیب پر حاوی ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا عریشہ۔ ازمیر اب سائلہ کی زندگی کا حصہ ہے، بہتر ہے تم اس کی رفاقت کے خواب نہ ہی دیکھو، کیونکہ سہانے خواب دیکھنے والی آنکھیں اکثر خون آلودہ ہو جایا کرتی ہیں۔ امید ہے تم میری نصیحت کا پاس رکھو گی۔ اوکے اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ دھیرے سے اس کے گال تھپ تھپاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ کمرے کے عین وسط میں کھڑی گمسم سی عریشہ خان نڈھال انداز میں وہیں بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر سسک پڑی۔ بے شک صالحہ بھابی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ 100% درست تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ سائلہ کے حق پر ہرگز ڈاکہ ڈالنے کی خواہشمند نہیں تھی۔ تبھی تو رات بھر صالحہ بھابی کے الفاظ اس کے دل میں چبھتے رہے اور وہ بلک بلک کر روتی رہی۔ عدنان اب بھی کومے میں تھا اور ڈاکٹرز کے نزدیک اس کی یہ طویل بے ہوشی از حد خطرناک تھی۔ بہت دن ہوئے انشا اس سے ملنے ہسپتال نہیں گئی تھی۔ پچھلے دنوں ہسپتال میں اچانک ہی غمگین رضا اسے دکھائی دی تھی اور اس نے برستی آنکھوں کے ساتھ اپنے اوپر گزرے جن تکلیف دہ لمحات کا تذکرہ کیا تھا انہیں سن کر اور مزید ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ کتنی خوبصورت اور خوشحال زندگی تھی ان کی جب وہ تمکین، شیزہ اور عریشہ رنگین تتلیوں کی مانند کالج اور یونیورسٹی کی بہاروں کے مزے لوٹتے تھے۔ اس وقت تو انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ آنے والا وقت ان سب کے لیے اپنے دامن میں کتنے طوفان چھپا کر لا رہا ہے، لیکن اب زندگی کے اس دوراہے پر وہ دونوں فرینڈز ہی دکھ سے نڈھال اپنے اپنے حصے کے آنسو پی رہی تھیں۔ عریشہ کہاں اور کس حال میں تھی وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھیں، لیکن شیزہ نے دوست ہو کر جتنا بڑا فریب تمکین رضا کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد انشا کے دل میں یہاں سے وہاں تک شیزہ کے لیے نفرت ہی نفرت پھیل گئی تھی۔ اس روز وہ دونوں ڈنر کے لیے اپنے اپنے آفس سے اٹھ کر آئی تھیں۔ ارادہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنے کا تھا کہ اچانک تمکین کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ تمہیں ایک خوشخبری سناؤں؟ انشا ڈرائیونگ کر رہی تھی جب تمکین نے مسرور سے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں ایک پھیکی سی مسکراہٹ انشا کے لبوں پہ بکھر گئی۔ خوشخبری؟ اور ہمارے لیے؟ یہ کیسے ممکن ہے نمی؟ قدرے بوجھا ہوا لہجہ تھا اس کا، مگر تمکین کے سرور میں قطعی کوئی فرق نہیں آیا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولی، ممکن ہے انشا، پتہ ہے پچھلے دنوں ہسپتال میں اچانک
میری اذان احمد شاہ سے مت ہو گئی۔ اذان احمد شاہ کو تو جانتی ہو نا تم؟ عریشہ کے ماموں کا بیٹا، جو اکثر اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے آتا تھا، اور اسی بہانے ہم سے بھی گپ شپ ہو جاتی تھی اس کی۔ یاد ہے نا تمہیں؟ تمکین کا لہجہ کافی مسرور تھا۔ تبھی حیران سی انشا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا کہ اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحوں کو وہ کیسے فراموش کر سکتی تھی۔ کتنا حیران کن ہے انشا کہ وہ اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے فوراً پہچان گیا، اور پتہ ہے عریشہ نے اسی کے ساتھ منگنی بھی کروا لی۔ واٹ؟ لیکن وہ تو ازمیر شاہ میں انٹرسٹڈ تھی نا؟ انشا کو قدرے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، اس کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن سچی بات ہے کہ جوڑی تو اس کی اذان شاہ کے ساتھ ہی سجتی ہے۔ بہت خوش ہوا تھا وہ مجھ سے مل کر، بتا رہا تھا کہ عریشہ نے بھی ہماری طرح اپنے ماموں کا آفس جوائن کر لیا ہے اور بہت خوش ہے، جبکہ ازمیر شاہ بھی کسی سائلہ نامی لڑکی سے شادی کا پروگرام بنا کر انگلینڈ کے لیے فلائی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے عریشہ کا ہوم ایڈریس اور موبائل نمبر لے لیا ہے۔ کیا تم اس سے بات کرو گی انشا؟ گفتگو کے دوران اچانک ہی تمکین نے اپنا رخ اس کی طرف پھیرتے ہوئے پوچھا تھا، جواب میں انشا نے ایک سرد اداس فضاؤں کے سپورٹ کرتے ہوئے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سنو، عدنان اب کیسا ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد تمکین نے پھر اس سے پوچھا تھا۔ جواب میں ڈرائیونگ کرتے اس کے خوبصورت ہاتھ دھیرے سے کپ کپا گئے۔ پتہ نہیں، میں نے بہت دنوں سے اسے نہیں دیکھا ہے۔ بہت آہستگی سے وہ اڑائی تھی جب تمکین نے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے انشا، وہ جیسا بھی ہے آخر تمہارا اپنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن تم بھی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کرو گی، تو اس میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، تم بھی اسے معاف کر دو پلیز۔ وہ اسی کی زبانی سارے حالات جان چکی تھی، تبھی التجائیہ لہجے میں بولی تو انشا نے دھیرے سے سر جھٹک دیا۔ وہ اس قابل نہیں ہے نمی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اچھا، لیکن تم اس کے ساتھ جو کر رہی ہو، کیا تم گمان رکھتی ہو کہ اس کے بعد خدا تمہیں معاف کر دے گا؟ تمکین کے تیکھے لہجے پر اسے چونک کر بڑی حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مگر میں کیا کر رہی ہوں؟ بامشکل اس کے لب پھڑپڑائے تھے جب تمکین کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، تم اس کا دل دکھا رہی ہو انجو، بیکار میں ماضی کی راکھ کو رید کر اپنے آنے والی خوشیوں سے منہ موڑ رکھا ہے تم نے۔ ذرا سوچو انشا، اگر تمہارے دادا جی زندہ ہوتے تو کیا وہ تمہارا یہ فیصلہ پسند کرتے؟ کبھی نہیں، وہ کبھی تمہیں عدنان سے علیحدہ نہیں ہونے دیتے۔ تمکین کی باتوں میں وزن تھا، مگر انشا نے اس کے الفاظ دل پر نقش نہیں ہونے دیے۔ تبھی بھوجل سے لہجے میں بولی، وہ میرے دادا جی کا قاتل ہے تمکین، اس نے میرے دادا جی کی جان لی ہے، پھر کیسے معاف کر دوں میں اسے؟ بولو۔ تم غلط سوچ رہی ہو انشا، انسان کے نصیب میں جیسا لکھا ہوتا ہے ویسا ہی ہو کر رہتا ہے، ہم اس کے لیے کسی انسان کو الزام نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو، مگر میں اسے شدید نفرت کرتی ہوں تمکین، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے اس کی وجہ سے کتنے دکھ سہنا پڑے ہیں۔ انشا کا لہجہ یک لخت ہی بھیگ گیا تھا۔ تب تمکین نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی اشر نے پاش پاش کر ڈالا ہے انشا، میرا مان، میرا غرور، میرا بھرم، میری محبت، سب کو مٹی میں ملا دیا ہے اس نے، مگر پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پائی دوست، نہیں نکال پائی میں اسے اپنے دل سے، کیونکہ جو دل کے مہمان بن جاتے ہیں انہیں پھر دل سے نکالا نہیں جاتا۔ ہاں، درست کہہ رہی ہو تم، مگر میں نے عدنان کو دل سے نہیں نکالا تھا تمکین، وہ خود چھوڑ کے گیا تھا میرے دل کو۔ پورے 12 سال یہ دل ویران رہا ہے نمی، بتاؤ اب کیسے کوئی آباد ہو سکتا ہے اس میں؟ یہ تو اب اجڑ چکا ہے، ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں یہاں پر، پھر کیسے رہ سکتا ہے وہ اب اس میں؟ اب بھی اس کا لہجہ نم تھا، تبھی تمکین نے چپ سادھ لی، کیونکہ یہ وہ موضوع تھا جسے جتنا شیئر کرتے اتنا ہی دل زخم زخم ہوتا۔ وہ لوگ قریبی ریسٹورنٹ تک پہنچی تو گاڑی سے نکلتے ہی انشا کے موبائل کی بزر بج اٹھی۔ ہیلو انشا بیٹی، میں سیال آنٹی بات کر رہی ہوں، پلیز فوراً ہسپتال چلی آؤ پلیز۔ موبائل آن کرتے ہی اسے سیال بیگم کی التجا سنائی دی تھی اور اس کے قدم وہیں من من کے بھاری ہو گئے۔ موسم اپنی پچھلی روایت برقرار رکھتے ہوئے ہنوز کافی سرد تھا، تاہم اشر احمد اب ہسپتال سے گھر واپس آ چکا تھا۔ چند دن کے بخار نے اسے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا، ہنسنا بولنا تو وہ کب سے ترک کر چکا تھا، اب تو اس کے مزاج میں اور بھی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ جو پہلے ایک پل بھی سکون سے نچلا نہیں بیٹھتا تھا، اب جیسے اس کے لبوں پر قفل پڑ گئے تھے۔ روشن بادامی آنکھوں میں جہاں ہر وقت شرارت رقص کرتی تھی، اب وہاں ایک عجیب سا درد
کسی خاموش جھیل کی مانند مستقل ٹھہر گیا تھا۔ تمکین رضا کے ساتھ ساتھ اب اس نے فرزانہ بیگم سے بھی بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ سارا سارا دن گمسم چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑا رہنا یا پھر لانگ ڈرائیو پر نکل جانا اب اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ گھر جو اس کی اور تمکین کی محبت کا امین تھا، اب وہاں سناٹو کا راج ہو گیا تھا، کیونکہ تمکین نے کئی ماہ پہلے ہی اپنا سارا سامان وہاں سے سمیٹ لیا تھا اور اب اس کے بغیر اشر کو وہ در و دیوار خطبہ ہنستے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اب اس خوبصورت تاج محل میں اسے اپنی جنونی محبت کا دم گھٹتے ہوئے محسوس ہوتا تھا، سو اس نے مستقل طور پر حسن ملاج میں پڑاؤ ڈال لیا۔ شیزا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ عرصہ ہوا اس نے اشر سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور اسے اب شیزا کی پرواہ بھی نہیں تھی، بلکہ شیزا ہی کی کیا، اسے تو اب اپنی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ساری ساری رات آنکھوں میں کاٹ لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن بہ دن زندگی سے اور دور ہو رہا تھا اور اس کی اس حالت پر سعید صاحب کے ساتھ ساتھ رخسانہ بیگم بھی زندہ چل رہی تھیں۔ تبھی اس روز وہ اشر کے کمرے میں چلی آئیں، جو انتہائی رف الخط کے باوجود بکھرا بکھرا سا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں بند بوٹ تھے اور اس کے تسمے بندھے تھے۔ تمکین کمرے میں داخل ہوئی تو وہ خفا خفا سی ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز میری بات سنو اشر، تمکین تیزی سے لپک کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے بولی تھی، مگر اشر نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اشر؟ تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو ہنسنا کھیلنا جانتے تھے، پیار کرنا خوشیاں بانٹنا جانتے تھے، پھر اب کیوں اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہیں بڑی ماں کی آنکھوں میں تیرتے آنسو بھی نہیں نظر آتے؟ اس کے لفظوں میں گہری کاٹ تھی۔ تب اشر نے پلٹ کر سلگتی سی نگاہ اس کے اداس سراپے پہ ڈالتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا، ماں کی آنکھوں میں وہ آنسو میرے لیے نہیں ہے نمی، کسی عریج کے لیے ہیں، سو مجھے سمجھانے سے کہیں بہتر ہے تم اس عریج احمر کو تلاش کرو۔ اشر احمد کے الفاظ نے پل دو پل میں اسے شوق کر ڈالا تھا، مگر اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ تبھی مضبوط لہجے میں بولی، تو تم یہ حقیقت جان گئے اشر؟ ہاں، حقیقتیں کبھی چھپی نہیں رہ سکتی تمکین۔ تم اب بھی مجھ پر چوٹ کر رہے ہو اشر؟ اب بھی مجھے الزام دے رہے ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ نہیں، میں تو صرف اپنی قسمت کو کوس رہا ہوں تمکین، جس نے ایک ایک کر کے ساری محبتیں چھین لی ہیں مجھ سے۔ حلیے کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی کافی نڈھال تھا۔ جب تمکین کی آنکھیں پھر سے بھر آ گئیں اور وہ گلوگیر لہجے میں بولی، قسمت کو دوش مت دو اشر، کیونکہ اپنی محبتوں کے گھروندے تم نے خود توڑے ہیں، تو اب کیا لینے آئی ہو تم میرے پاس؟ رخ پھیر کر روکھے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، جب تمکین کے لبوں پر دھیمی سی طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم مجھے دے ہی کیا سکتے ہو اشر؟ زندگی میں ایک محبت ہی تو دی تھی تم نے، اور وہ بھی چھین لی۔ بہرحال میں تم سے فقط اتنا کہنے آئی ہوں کہ پلیز بڑی ماں اور بڑے پاپا کو مزید پریشان مت کرو، کیونکہ تم نے جو درد مجھے دیا ہے وہ تو میں سہ لوں گی، مگر جو تکلیف تم انہیں دے رہے ہو وہ تکلیف بڑی ماں اور بڑے پاپا زیادہ دیر تک نہیں سہ پائیں گے اشر۔ پھر کیا کرو گے تم؟ میں اب بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں تمکین، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں میں۔ تمکین کے روحان سے لہجے پر وہ شدید مضطرب ہوا تھا اور وہ پھر سے سسکتے ہوئے بولی، تم انہیں تکلیف دے رہے ہو اشر؟ بھوکا پیاسا رہ کر، سارا سارا دن گھر سے باہر رہ کر، شدید اذیت سے دو چار کر رہے ہو انہیں؟ پلیز اشر، بڑی ماں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے، انہیں مزید تنگ مت کرو پلیز۔ بس، یا اور بھی کچھ کہنا ہے تمہیں؟ ادھر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ تب تمکین نے افسوس بھری ایک نظر اس کے نڈھال سراپے پر ڈالی اور اگلے ہی پل خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اس روز بہت دیر تلک اپنے بستر پر لیٹے اس نے اشر اور عریج احمر کے متعلق سوچا تھا، دونوں کی عادتوں اور مزاج کا موازنہ کیا تھا، اور تب اچانک ہی اس کی سوچوں کا محور عریج احمر کی اداس آنکھوں میں تیرتا درد بن گیا اور وہ چونک کر بستر پر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عریج احمر ہی بڑی ماں کا بچھڑا ہوا بیٹا ہو، تب تبھی تو اتنا اداس رہتا ہے وہ۔ ہاں، اگر عریج احمر بڑی ماں کا کھویا ہوا بیٹا ہوا تو یقیناً ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے ہی تصورات میں کھوئی ہوشی سے اچھل پڑی اور تب طویل عرصہ کے بعد بے خواستہ ہی اس کی انگلیاں عریج احمر کا موبائل نمبر پریس کر بیٹھی۔ ہیلو، عریج احمر اسپیکنگ۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کرنے کے بعد وہ قدرے حیرانگی سے بولا تھا، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد تمکین کا اس سے رابطہ کرنا اس کے لیے حیران کن ہی تھا۔
وجہ وہ طوفان تھا جو اس کی وجہ سے اشر اور تمکین کی زندگی میں آیا تھا، اور جس کی وجہ سے اسے اب 1% بھی گمان نہیں تھا کہ اب تمکین رضا زندگی بھر کبھی اس پر ایک نگاہ بھی ڈالنا گوارا کرے گی۔ ہیلو اریج، کیسے ہیں آپ؟ وہ تو ابھی اس کی کال پر ہی حیرت سے گنگ ہو گیا تھا کہ اب اس کا یہ سوال، ہیلو آپ ٹھیک تو ہیں نا اریج؟ اس کی خاموشی پر تمکین نے پریشانی سے استفسار کیا جب وہ خود کو سنبھالتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں اریج، آپ سے ایک بہت ضروری کام کی بات کرنی تھی۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ تمکین کا دوستانہ لہجہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، تبھی قدرے پزل ہو کر رہ گیا تھا۔ اریج، مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یوں فون پر نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر آفس کے ضروری امور نپٹا کر فارغ ہو جائیں تو پلیز حسن ولاس تشریف لے آئیں۔ اوکے۔ تمکین کے رابطہ منقطع کرتے ہی اس نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ وہ اس وقت ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا، مگر اتنے دنوں کے بعد تمکین کی یاد آوری قطعی غیر اہم نہیں تھی۔ تبھی وہ میٹنگ کینسل کر کے سیدھا حسن ولاد چلا آیا، جہاں وسیع ٹی وی لانچ میں برجمان تمکین رضا اپنی گھریلو ملازمہ کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ ارے اریج، آپ کی تو غالباً بہت اہم میٹنگ تھی۔ اس کی نظر جو ہی اریج پر پڑی وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ چونک کر اس کی سمت بڑھ گئی۔ ہاں، مگر آپ نے اتنے دنوں کے بعد رابطہ کیا تو میں سمجھا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں نہ ہوں، سو فوراً چلا آیا۔ ویسے خیریت تو ہے نا؟ اس کے سامنے ہی صوفے پر پرچمان ہوتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں پوچھا تو دھیمی سی مسکراہٹ تمکین کے لبوں پر بکھر گئی۔ ہاں خیریت تو ہے، ویسے میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہ رہی تھی۔ اچھا، مگر کس سے؟ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ چونکا تھا، تاہم اس سے پہلے کہ تمکین اسے کوئی جواب دیتی، نفیس سے کپڑوں میں ملبوس رخسانہ بیگم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہیں ٹی وی لانچ میں چلی آئیں۔ تمکین، تم مجھے اپنی کسی دوست سے ملوانا چاہ رہی تھی بیٹے؟ اریج کے مقابل ہی صوفے پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا تو سر جھکائے بیٹھے اریج احمد نے چونک کر ان کی سمت دیکھا، اور پل دو پل میں ہی اس کی دھڑکنیں جیسے مچل اٹھیں۔ تب فوراً وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج جس پرشفیق چہرے سے وہ اسپیشلی مل رہا تھا، کبھی اس چہرے سے اسے ایک پل کی جدائی بھی گوارا نہیں تھی، مگر کتنے سال چپ چاپ بیت گئے تھے ان کے بغیر، اور اب تو اس کے احساسات، جذبات سب پتھر ہو کر رہ گئے تھے۔ خوبصورت کلین شیو چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر رہے تھے، جب کن اکھیوں سے اس کے سرخ چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے تمکین نے رخسانہ بیگم سے کہا، ان سے ملیے بڑی ماں، یہ اریج احمد ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں نا انہیں، کیونکہ ارشد نے انہی کے خلوص کا بہانہ بنا کر مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کیا تھا۔ بہرحال میرے بہت اچھے دوست ہیں یہ۔ سب کی انتہا پر کھڑے اریج احمد نے شکایتی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا، اور اس سے پہلے کہ رخسانہ بیگم براہ راست اس سے مخاطب ہوتی، اس سے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ رکو اریج پلیز۔ تمکین نے فوراً اس کی کلائی تھام کر اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیا تھا۔ میری بڑی ماں سے ملے بغیر ہی جا رہے ہو اریج؟ اتنے غیر مہذب تو تم کبھی نہیں رہے۔ وہ اس کے دل کی کیفیت بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر دلوں کا مطلع تو آنسوؤں کی برسات اور گلے شکووں کی بوچھاٹ کے بعد ہی صاف ہوتا ہے۔ سو اپنے دل میں چھپی حیرت انگیز مسرت کو دباتے ہوئے اس سے قدر شکایتی انداز میں ریت سے کہا تو اس نے بامشکل رخ پھیر کر اپنی پلکوں پر لرزتے آنسوؤں کو بکھرنے سے بچایا۔ اسی اثناء میں اپنے روحِ سخن پھر سے رخسانہ بیگم کی طرف پھیرتے ہوئے بولی، اریج کی آنکھوں میں غور سے دیکھیے بڑی ماں، اور پہچانیے کہ کہیں ان آنکھوں کے آنسوؤں میں وہ 7 سالہ معصوم سا بچہ تو نہیں بھلک رہا کہ جسے آپ نے زندہ جاوید ہوتے ہوئے بھی اپنی ممتا سے محروم کر دیا تھا۔ تمکین کے الفاظ پر حیران کھڑی رخسانہ بیگم نے شوق نگاہوں سے اریج کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں کو دیکھ کر گمسم رہ گئیں۔ بڑی ماں، مائیں تو اپنے بچوں کو ان کی خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں، پھر آپ بار بار اریج سے مل کر بھی اس کی آنکھوں میں اپنا عکس کیوں نہیں دیکھ پائیں؟ بولیے نا بڑی ماں، اریج کو پہچاننے میں ایسی بے نیازی کیوں دکھائی آپ نے؟ اس وقت اس کے الفاظ سے جتنی چوٹ رخسانہ بیگم کے دل کو پہنچ رہی تھی، اس سے کہیں بڑھ کر اریج احمد کا دل پاش پاش ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اس اثناء میں حیران کھڑی رخسانہ بیگم ٹپ ٹپ برستے آنسو اور لرزتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی اور نم لہجے میں بولی، تمہارا مطلب ہے کہ یہ میرا اریج ہے، میرے جگر کا ٹکڑا؟ ان کے کمزور لہجے میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ جب سب کی انتہا پر کھڑے اریج احمد نے بھرمی سے ان کے ہاتھ پرے جھٹک دیے، پھر قدرے خوش لہجے میں بولا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میڈم،
میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس وقت جتنا سپاٹ اس کا لہجہ تھا، اس سے کہیں بڑھ کر کراہت اس کا چہرہ تھا۔ سرخی مائل آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا علاوہ دھک رہا تھا۔ کس قدر نفرت تھی اس کے لہجے میں کہ رخسانہ بیگم کانپ کر رہ گئیں۔ تاہم اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرا۔ حالانکہ تمکین نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طوفان کی مانند جس طرح سے آیا تھا، بالکل اسی انداز میں اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہاں سے واپس چلا گیا، اور رخسانہ بیگم مدت کے بعد اسے اپنے سینے سے لگانے کی شدید حسرت لیے پیاسی کی پیاسی ہی کھڑی رہ گئیں۔ زندگی میں کچھ لمحے انسانی دلوں پر بڑے کٹھن گزرتے ہیں، اتنے کٹھن کہ سانس سینے کے اندر ہی الجھ کر رہ جاتی ہے۔ انسان رونا چاہتا ہے، چیخنا چلانا چاہتا ہے، مگر اعصاب یوں پتھر بن جاتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی نہ تو رو پاتا ہے اور نہ ہی چیخ چلا سکتا ہے۔ اس وقت رخسانہ بیگم کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، بالکل کسی پتھر کے مجسمے کی مانند وہ ساکت بیٹھی تھیں اور آنسو ان کی گالوں پر لڑک رہے تھے۔ تب افسردہ سی تمکین رضا ہونٹوں کو بے بسی سے کاٹتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور اپنا ہاتھ نرمی سے ان کے بائیں کندھے پر رکھ دیا۔ حوصلہ رکھیے بڑی ماں، عریج کے ساتھ آپ کی مجبوری نے جو برا کیا ہے اس کے جواب میں ایسا ری ایکشن تو دیکھنے کو ملے گا، لیکن آپ اطمینان رکھیے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ اس کے الفاظ امید کے پھاہے تھے، مگر رخسانہ بیگم اس وقت کچھ بھی سننے کی اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ جیسے ہی تمکین نے انہیں تسلی دینا چاہی، وہ کسی ریت کی دیوار کی مانند ڈھہ کر زمین پر گر پڑی۔ رات بھر جاگنے اور روتے رہنے کی وجہ سے صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو پورے جسم میں ہلکی سی حرارت کا احساس واقع بھی ہو رہا تھا۔ اس وقت اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر شاور ہی لے لیتی، کسل مندی سے بستر پر پڑی رہی۔ کل جس طرح سے اسمیر اور صالحہ کے مابین محبت کے مظاہرے دیکھ کر وہ جلی تھی، اور بعد میں مدت کے بعد اپنے پیارے پاپا مسٹر شہریار احمد جاوید صاحب سے مل کر خوش ہوئی تھی، وہ سارے مناظر ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہے تھے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اسمیر شاہ کو پسند کرتی تھی، اسے اپنا سب سے اچھا دوست اور مخلص ترین کزن مانتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اسے خوش دیکھنا نہیں چاہتی تھی، یا سائلہ خان کے ساتھ اتنے گہرے مراسم پر اسے کوئی اعتراض تھا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، بچپن ہی سے زندگی کے ہر معاملے میں اس نے کم گوئی سے کام لیا تھا۔ زیادہ بولنا اور بے مقصد بول کر اپنا وقار گنوانا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا، لہٰذا اسمیر شاہ کے ساتھ محبت کے معاملے میں بھی تاحال وہ خاموشی سے ہی کام لے رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ بات قطعی مناسب نہیں تھی کہ وہ خود اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو بے وقت کر لیتی۔ یہ اور بات تھی کہ پہلے وہ شزین خان کے ذکر پر چل جاتی تھی، اور اب صالحہ خان نے درمیان میں ٹانگ اڑا کر اس کے مسلسل سلگنے کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ زندگی میں چاہنے اور چاہے جانے کا حق ہر فرد کو حاصل ہے، عورت ہو یا مرد، دل کے جذبوں پر کبھی کسی کا پہرا نہیں لگ سکتا۔ وہ بھی اس معاملے میں اپنی تمام تر سیاہ بختی کے ساتھ دکھی بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے دھکے کے ساتھ کھلا، اور اگلے ہی پل قدرے متفکر سا اسمیر شاہ اس کے قریب چلا آیا۔ کیا بات ہے عرشی، تم ناشتے کے لیے کیوں نہیں آئیں؟ وہ جب بہت زیادہ موڈ میں ہوتا تو اسے یوں ہی پیار سے مخاطب کر ڈالتا تھا۔ اس وقت بھی اسی انداز میں اس نے قدرے تفکر سے پوچھا تو وہ سرسری سا لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی، بس یوں ہی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں، خیریت ہی ہے۔ اس کے تفتیشی انداز پر نگاہیں چراتے ہوئے بامشکل وہ دھیمے سے مسکرا پائی تھی۔ اچھا، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، وگرنہ لگتا تو نہیں کہ خیریت ہے۔ کیوں؟ تمہیں مجھ پر کوئی شک ہو رہا ہے؟ اس سے قدرے چونکتے ہوئے پوچھا تھا جب وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں، تمہاری یہ جو سوجی ہوئی سرخ سرخ سی خوبصورت آنکھیں واضح بتا رہی ہیں کہ تم رات بھر جاگتی اور شاید روتی بھی رہی ہو، ہے نا؟ دل کا چور پکڑنے میں وہ ماہر تھا، ہمیشہ سے یوں ہی اس کے اندر کا بھید پا کر اسے پریشان کر دیا کرتا تھا۔ تبھی تو افسردہ سی عریشہ خان نگاہیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ پلیز بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ میں نے جو کہا وہ درست ہے نا؟ اس سے بے نیاز پا کر وہ پھر سے مچلا تھا جب پھنسی پھنسی سی آواز میں بامشکل عریشہ نے کہا، ہاں، دراصل وہ رات دیر تک ہم باتیں کرتے رہے تو نیند پوری نہیں ہوئی میری، بس اسی لیے سرخی آ گئی ہے آنکھوں میں۔ آر یو شور عریشہ؟ غلافی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی، مگر عریشہ نے اس کی سمت نہیں دیکھا۔
اور رخ پھیر کر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب اٹھو، میرا لانگ ڈرائیو کا پروگرام ہے۔ خلاف توقع ازمیر نے یہ موضوع جلد بدل دیا تھا، مگر عریشہ کے لیے اس کی فرمائش قطع قابل قبول نہیں تھی۔ سو معذوری ظاہر کرتے ہوئے بولی، سوری ازمیر، میرا اس وقت کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا، تم پلیز سائلہ کو فون کر لو۔ شکریہ اس نیک مشورے کے لیے۔ اس کی بات پر فوراً ہی وہ چل کر بولا تو بے حاصلہ عریشہ کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ تمہاری منگیتر ہے، تمہیں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اوکے، سن لیا، اب جلدی سے اٹھو، میں انکار سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کے مفت مشورے پر فوراً جھلا کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے قطعی لہجے میں کہا تو عریشہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی قدرے سے چھو کر بولی، تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو ازمیر؟ کیوں لوگوں کو بات بنانے کا موقع دینا چاہتے ہو؟ کن لوگوں کی بات کر رہی ہو اور کس کی ہمت ہے کہ میرے حوالے سے اب تمہیں کچھ کہے؟ پل دو پل میں ہی وہ شدید ایموشنل ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد سر جھکائے بیٹھی گمسم سی عریشہ خان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، کیا صالحہ بھابھی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ہاں، عریشہ کہنا نہیں چاہتی تھی مگر بے ہاستگی میں اس کی زبان سے پھسل گیا تو ازمیر شاہ نے کسی قدر حیرانگی سے اس کی سمت دیکھا۔ واٹ؟ کیا کہا ہے انہوں نے تم سے؟ وہ اب پہلے سے زیادہ بے چین ہو گیا تھا اور ادھر عریشہ اپنی حماقت پر سر پیٹ رہی تھی، کیونکہ صالحہ بھابھی کے الفاظ وہ اگر اس کے سامنے دہرا دیتی تو یقیناً بات بگڑ جانے کا خدشہ ہوتا، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ سو بات سنبھالتے ہوئے بولی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میری اور اذان کی شادی جلد ہونے والی ہے، لہٰذا مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن ہم دونوں اچھے دوست ہیں یار، اگر ہم کچھ وقت ایک دوسرے کی کمپنی میں گزار لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا گویا وہ یہ بات پہلے سے ہی جانتا ہو۔ تبھی عریشہ نے افسردہ لہجے میں کہا، ہماری دوستی کو لے کر پہلے ہی اس گھر میں بہت بھونچال اٹھ چکے ہیں ازمیر، ہمیں اب کسی کو مزید الزام تراشیوں کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اوکے، لیکن پہلے کی بات اور تھی عریشہ، پہلے میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اکیلا تھا، بے مہار تھا، لیکن اب مجھے منہ توڑ جواب دینا آ گیا ہے عریشہ، اور پھر اب تو میں بھی بے مہار نہیں رہا، اب تو میری بانگیں شرعی طریقے سے انہی لوگوں نے ایک زندہ جاوید لڑکی کے ہاتھوں میں سونپ دی ہیں۔ پھر جب اسے ہماری دوستی پر کوئی اعتراض نہیں تو ان لوگوں کو کیا حق بنتا ہے ہم پر انگلی اٹھانے کا؟ وہ اس وقت قطعی کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی عریشہ خان نے بے بسی سے لب بھینچ لیے، کیونکہ جو بات کچھ ہی روز قبل وہ جان گئی تھی اسی بات سے ازمیر شاہ تاحال بے خبر تھا اور وہ اسے بے خبر ہی رکھنا چاہتی تھی۔ تبھی پلکیں موند کر بولی، ہماری پوزیشنز بھلے بدل گئی ہوں ازمیر، لیکن اس گھر میں رہنے والوں کے ذہن اب بھی نہیں بدلے۔ تو کیا اس بات کو لے کر تم مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی؟ لو، یہ میں نے کب کہا؟ ازمیر کی تیکھے لہجے پر اسے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں جب وہ اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، فقط کچھ ہی گھنٹوں کی تو بات ہے عریشہ، پھر میں کبھی تمہارے دامن پر چینٹ آنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کے گھمبیر لہجے پر عریشہ نے تڑپ کر اس کی سمیت دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، کیا واقعی تم آج چلے جاؤ گے ازمیر؟ ہاں عریشہ، تبھی تو چاہتا ہوں کہ زندگی میں آخری بار کچھ اور یادگار پل تمہاری رفاقتوں کی نظر کھو جائیں۔ جتنا بھوچل عریشہ خان کا لہجہ تھا اس سے کہیں بڑھ کے اداسی ازمیر شاہ کے لہجے میں تھی۔ تبھی تو عریشہ خان کا دل جیسے خون میں ڈوب کر رہ گیا، پلکوں پر یکلخت ہی کچھ نافرمان آنسو دھیرے سے لرزے تھے۔ تب وہ بھوچل سے لہجے میں بولی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو ازمیر؟ مت جاؤ نا یہاں سے پلیز۔ کتنی عاجزی تھی اس کے لہجے میں، مگر ازمیر شاہ نے اس کی سمت نگاہ نہیں کی، بلکہ اس کے قریب سے اٹھ کر قریبی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ازمیر، میری شادی تک تو رک جاؤ پلیز۔ پھر وہی درد، وہی عاجزی، مگر اس بار خود ازمیر شاہ کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ تبھی وہ اپنے آنسو کو بکھرنے سے روکتے ہوئے بولا، کیوں روکنا چاہتی ہو مجھے تم؟ پتہ نہیں؟ جب کچھ بھی پتہ نہیں تو مت روکو عریشہ، کیونکہ میں اس سے پہلے کہ زبان گستاخی کا مظاہرہ کرتی اسے صرائیت سے لب بھینچ کر اپنا بھرم بچا لیا۔ اب وہ کیسے کہتا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تو یہ بنباس کاٹنا چاہتا تھا وہ، مگر عریشہ یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی، تو اس سے زخمی سی ایک نگاہ سوالیہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتی گمسم سی عریشہ پر ڈالی، اور اگلے ہی پل تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کمرے سے نکل گیا۔ رخسانہ بیگم زبردست ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئی تھیں۔
پورے حسن ولاج میں ایک مرتبہ پھر جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ گھر کے تمام مکینوں کی جان گویا لبوں پہ آ ٹھہری تھی۔ سعید صاحب بھی تمام صورتحال سے آگاہ ہو گئے تھے، لہٰذا اب انہیں ایک عجیب سی پشیمانی نے گھیر لیا تھا۔ برسوں پہلے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اس کی ماں سے جدا کرنے کا جو ظالمانہ قدم انہوں نے اٹھایا تھا، اب اپنے اس پھل پر انہیں شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی گزرے دنوں کے ان لمحات کو بھلا نہیں سکتے تھے جب بات پہ بات رخسانہ بیگم کی آنکھیں بھیگی رہتی تھیں۔ زندگی بھر انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، اندر ہی اندر مسمار ہوتی رہی تھیں، مگر سعید صاحب سب کچھ جانتے اور دیکھتے ہوئے بھی بے حس بنے ان کا ضبط کا امتحان لیتے رہے۔ وہ رخسانہ بیگم کو صرف اور صرف اپنے اشر کی ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے بیٹے کی محبت یا توجہ تقسیم ہو انہیں قطع گوارا نہیں تھا، لہٰذا اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے زندگی بھر رخسانہ بیگم کے اور اپنے پہلے بیٹے کے احساسات اور جذبات کو کچلتے رہے تھے۔ مگر آج سب کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ زندگی سے سانسوں کی بھیک مانگ کر جینے والی رخسانہ بیگم اپنا حوصلہ کھو بیٹھی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار آج انہیں اپنی خود غرضی اور سنگدلی پر افسوس ہو رہا تھا، لہٰذا اپنے طور پر وہ بھی رخسانہ بیگم اور ریچھ کے مابین حائل فاصلوں کو کم کرنے کے خواہاں دکھائی دے رہے تھے۔ تکلیف اور آزمائش کے ان لمحوں میں لاپرواہ سے اشر احمد کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ لاکھ وہ اپنی ماں سے خفا تھا، دل ہی دل میں بدگمان ہو گیا تھا، ان سے بات کرنا گوارا نہیں رہا تھا، مگر اس وقت انہیں بے حس و حرکت ایمرجنسی وارڈ میں دیکھ کر اس کے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ زندگی کا فلسفہ بھی کتنا عجیب ہے، کوئی کتنا ہی عزیز زندگی کے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، ہماری دسترس میں آنکھوں کے سامنے رہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ بھی نہیں کرتے، مگر وہی ہستی جب ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتی ہے تو ہمیں ایک دم سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہستی نہ رہی تو ہماری سانسیں بھی رک جائیں گی، زندگی میں جینے کے لیے پھر کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہے گا۔ اسے بھی اس وقت تقریباً ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بے ترتیب حلیہ، پیشانی پہ بکھرے بال، سوجی سوجی سی سرخ آنکھیں اور سفید لٹھے کی مانند سدا ہوا چہرہ، اس وقت کس قدر بے بسی کے ساتھ وہ خدا سے ان کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اے اللہ، بے شک تو سننے اور بخشنے والا ہے، بے شک تیری ذات رحیم و کریم ہے، اپنے رحم کے صدقے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری ماں کو بچا لے، میری ماما کو زندگی دے دے، میں اپنی ماما کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تمکین کے بعد مجھ میں ماں کو کھو دینے کا حوصلہ نہیں ہے، پروردگار میرے آنسوؤں کی لاج رکھنا۔ برستی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ کی بند مٹھی پر تھوڑی ٹکائے وہ اندر ہی اندر خدا کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، جب اچانک سعید صاحب نے پیچھے سے آ کر اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ دھر دیا۔ حوصلہ رکھو بیٹا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی رو رہے تھے، مگر اشر کی آنکھوں سے بکھرتے آنسو نہیں دیکھ سکے تھے، سو اس سے ناراض ہونے کے باوجود اس کے قریب چلے آئے تھے۔ جواب میں اشر ان سے لپٹ کر مزید سسک پڑا، پاپا پاپا، میں ماما کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتا۔ بچوں کی طرح بلکتے ہوئے وہ ان سے کہہ رہا تھا، اور سعید صاحب اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے تسلی دیتے رہے۔ تمکین کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا تو عریج احمد کی طرف ہی بھاگ کھڑی ہوئی، مگر وہ اسے گھر پر نہیں ملا۔ چوکیدار کی معروفیت اسے معلوم ہوا کہ عریج کل شام سے ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ تمکین جانتی تھی وہ صرف اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے، لہٰذا خاموشی سے سر جھکائے واپس چلی آئی۔ تاہم ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رخسانہ بیگم کی حالت نے اسے چند ہی گھنٹوں کے بعد پھر سے عریج احمد کے گھر کی طرف گاڑی دوڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زندگی بھر ماں کی ممتا سے محروم رہنے والے اس بد نصیب شخص کو وہ اپنی ماں سے آخری ملاقات سے محروم رکھنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا پورچ میں عریج احمد کی بلیک گاڑی دیکھ کر وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے لانچ کی طرف بڑھ آئی۔ عریج جو ابھی ابھی گھر واپس لوٹا تھا اسے ایک دم سے اپنی طرف آتے دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نمی، اگر اس وقت تم اپنی بڑی ماں کی کوئی سفارش لے کر میرے پاس آئی ہو تو پلیز یہاں سے واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں اس موضوع پر تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ آج نہ کل۔ وہ اس وقت بے حد مضطرب دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے باوجود تمکین اپنے لہجے کی تلخی پہ قابو نہیں پا سکی تھی۔ تبھی قدر تیز لہجے میں بولی، محبت کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے عریج احمد، جو میں تم سے اپنی بڑی ماں کے لیے کوئی سفارش کروں گی۔
نہ ہی مجھے ان کے لیے تمہارے کسی بھی رحم کی ضرورت ہے۔ میں تو بس اس وقت تمہیں محض اتنا بتانے آئی ہوں کہ مجبوری کی زنجیروں میں جھکڑی وہ عورت جو پچھلے 3 روز سے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، ہر بار ہوش سنبھالنے پر صرف تمہیں ہی پکار رہی ہے۔ اس بد نصیب ماں کو صرف ایک نظر دیکھا اور ریچھ، کہیں ایسا نہ ہو تم دل میں ہزاروں گلے شکوے لیے بیٹھے رہ جاؤ اور وہ تمہاری محبت کا داغ اپنے دل پر سجائے ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلی جائے۔ تلخ لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہری نہیں تھی، جبکہ ریچھ ڈسٹرب اعصاب کے باوجود اس کی بات پر مچل کر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، راستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے، پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے، اپنا پہلو ٹٹولا تو ایسا لگا دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے۔ ٹپ 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 کتنے ہی آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے لڑک کر گالوں پر پھسل آئے تھے، مگر اس وقت وہاں اس کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماما، ماما، آزردگی سے بے اختیار پکارتے ہوئے بچوں کی طرح پلک پلک کر رو رہا تھا۔